अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैंस की कुर्बानी के हवाले से सवाल किया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसके हवाले से उलमा ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं भैंस की कुर्बानी के जायज़ होने के हवाले से, और मज़ामीन भी लिखे हुए हैं, और उन्होंने वीडियो आडियो बयानात भी उलमा के आ चुके हैं, हमारे असासा के भी आ चुके हैं। हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद बुटवी हाफिज़हुल्लाह उनका भी बयान आ चुका है। फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का भी बयान इस पर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। हमारे उस्ताद मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब का भी इस पर बयान मौजूद है। इसके अलावा इस पर हमारे उस्ताद हाफिज़ अबू यहया नूरपुरी साहब ने हालिया 8 सफ़ात पर एक मुख्तसर और जामे मज़मून भी लिखा है, और उसी से मैं इस्तिफ़ादा करके आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कुर्बानी के ताल्लुक़ से बहीमतुल अनाम का जिक्र किया है। सबसे पहला नुक्ता बहीमतुल अनाम, ये सूरा अल हज आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयस्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम फ़कुलू मिन्हा वअतइमुल बाइस वल फ़क़ीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और वो अल्लाह का नाम जिक्र करें मालूम मुकर्रर मुअय्यन दिनों में, अलामा उन जानवरों पर रज़क़हुम जो अल्लाह ताला ने उनको दिए, मिन बहीमतिल अनाम घरेलू चौपाइयों में से, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। बहीमतुल अनाम, अल अनाम की तशरीह कुरान मजीद सूरा अल अनाम आयत नंबर 142 से 44 में खुद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने अल अनाम की तशरीह फरमा दी, जो हलाल चौपाएं हैं घरेलू। फरमाया भेड़ की नस्ल में से 2, बकरी की नस्ल में से 2, ऊंट की नस्ल में से 2, और बकर गाय की नस्ल में से 2। तो ये अगर जोड़े शुमार किए जाएं तो 4 जोड़े हो गए, 2-2 अफराद शुमार किए जाएं समानियत अज़वाजिन, ये 8 अफराद बनते हैं, यानी जोड़े जोड़े करके इनकी गिनती 8 बनती है, मुज़क्कर और मुअन्नस। इन्हीं में से ये जो 8 अफराद 4 जोड़े मुज़क्कर और मुअन्नस शामिल करके ये कुल 8 अफराद बनते हैं। इनमें से एक जोड़ा गाय का है, बकर का है, बकरातुन जिसकी वाहिद है, और इसम जिनस जमी अल बकर है। इन 4 अफराद में अल बकर शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल बकर की कुर्बानी की। ये तो बात इत्तेफाकी है, इजमाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरातुन अल बकर की कुर्बानी की, और कुरान मजीद सूरा अल अनाम ने बकर को इन 8 अफराद में शामिल किया जो हलाल हैं, और कुरान मजीद सूरा अल हज के अंदर बहीमतुल अनआम की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। बहीमतुल अनआम के अंदर ये 8 अफराद शामिल हो गए, उनमें से एक बकर है, उसी की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से की है, अहादीस सहीहा में मौजूद है। अब बकर की कुर्बानी करना आप सब मानते हैं, क्या इसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं है आपको कि बकर की गाय की कुर्बानी नहीं होती? जी सुभान अल्लाह, आप सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, सारी उम्मत मानती है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब अगला सवाल जिससे हम कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, बिल्कुल उसी तरह जायज़ है जिस तरह आप आम गाय, जिसको आप उर्फ के अंदर गाय समझते हैं, जिस तरह उसकी कुर्बानी जायज़ है, उसी तरह 100% 100% उसकी कुर्बानी, भैंस की कुर्बानी भी, गाओ मेष की, जामूस की कुर्बानी भी उसी तरह जायज़ है। किसी तौर पर ना कम तर है, ना ये मसला इख्तिलाफी है। इख्तिलाफ करने वाले 50 साल पहले के हैं, 20 साल पहले के, 25 साल पहले के, 10 साल पहले के। जिन्होंने इख्तिलाफ किया वो कल की बात है, और जिन्होंने इत्तेफाक किया वो 1300 साल से चल रहे हैं। हम उसके दलाइल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कुर्बानी के जवाज पर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्ना, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फ़क़ीह, मज़ाहिब अरबा में से एक मज़हब हंबली उनकी तरफ निस्बत होती है। 241 हिजरी के मुतवफ़्फ़ा हैं। हदीस की सबसे बड़ी किताब तादाद रिवायत के एतबार से मुस्नद अहमद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की है। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया, ये भैंस की कुर्बानी में, जामूस की कुर्बानी में 7 हिस्से हो सकते हैं? इमाम साहब का जवाब सुने। वो उनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं कि भाई इसमें इख्तिलाफ है। भाई इख्तिलाफ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ मिल गया आपको, आप जिस मसले में चाहें आके 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी आलम का इख्तिलाफ दिखा दें, तो आप पीछे 30 साल की जो है ना, 1300 साल की आइम्मा मुतक़द्दिमीन की जो सारी इल्मी जो रिवायत है और इल्मी विरसा है, आप उसके ऊपर लकीर खींच दें, ख़त्ते तनसीख खींच दें आप उस पर। यह इख्तिलाफ आपको अजीब खूबसूरत जमहूरी लफ्ज़ मिल गया है।
امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لا عارف خلاف ھذا، لا عارف خلاف ھذا، لا عارف خلاف ھذا۔ میں نے 3 دفعہ اس کو اس لیے دہرایا تاکہ آپ کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے جو بھینس کی قربانی کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا 7 حصوں کی کیا بات ہے، لا عارف خلاف ھذا، اس کے بارے میں کوئی اختلاف اہل علم کے درمیان نہیں جانتا۔ 241 ہجری امام احمد ابن حنبل فوت ہوئے، یعنی 3 صدی ہجری کے پہلے ربع تک اہل علم کا کوئی اختلاف بھینس کی قربانی کے جائز ہونے اور اس میں 7 حصے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، امام احمد ابن حنبل۔ اسی طرح امام اسحاق بن راہوی بھی اسی قول کے قائل ہیں، اور یہ بات موجود ہے مسائل الامام احمد و اسحاق بروایت الکوسج، مسئلہ نمبر 2865۔ ہم اہل لغت کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا حوالہ لیث بن ابی سلیم 148 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں والجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، جو 8 جوڑے الانعام کے قرآن مجید کے اندر سورہ الانعام آیت نمبر 142 سے 144 میں جو ذکر کیے گئے، ان 8 جوڑوں میں 8 افراد کے اندر اونٹ کے ساتھ ایک بختی شامل ہوتا ہے اور گائے کے ساتھ جاموس شامل ہوتی ہے، بھینس شامل ہوتی ہے۔ یہ لیث بن ابی سلیم، اور اس کی سند حسن ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کے اندر یہ قول لکھا ہے۔ مشہور لغوی، مشہور ادب کے امام ابو منصور محمد بن احمد ازہری الہیراوی متوفی 370 ہجری، وہ فرماتے ہیں واجناس البقر، اور گائے کی قسمیں من حل جوامیس، ان میں سے بھینسیں بھی ہیں، واحدھا جاموس، جوامیس کی واحد جاموس آتی ہے، وہی من انبلھا واکرمھا واکثرھا البانا واعظمھا اجساما، یہ بھینس کی بہت ساری قسمیں ہیں، گائے کی بہت ساری، بقر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے جاموس بھی ہے۔ جاموس جو بقر کی قسموں میں سے اعلیٰ ترین ہے، عمدہ ترین ہے، اس کا دودھ بھی ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جسم کے اندر بھی یہ بھاری بھرکم ہوتی ہے۔ یہ الظاہر فی غریب الفاظ شافی صفحہ نمبر 101 میں یہ بات لکھی ہے۔ امام لغت ابو الحسن علی بن اسماعیل المعروف بابن سید ہی 458 ہجری کے متوفی ہیں، وہ کہتے ہیں والجاموس نوع من البقر، یہ جو جاموس ہے نا، بھینس، یہ بقر کی ایک قسم ہے۔ المحکم والمحیط الاعظم، جلد نمبر 7 صفحہ 283 کے اندر۔ ابو الفتح ناصر بن عبد السید المعتزلی 610 ہجری کے متوفی ہیں، وہ کہتے ہیں والجاموس نوع من البقر، جاموس گائے بقر کی قسم ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی 620 ہجری کے متوفی ہیں، وہ کہتے ہیں والجوامیس نوع من البقر والبخاتی نوع من الابل، جو بھینسیں ہیں یہ بقر کی قسموں میں سے ہیں، بقر کی قسم میں نوع میں سے ہیں، اور بختی جو ہیں یہ اونٹ ابل کی قسموں میں سے ہیں۔ الکافی فی فقہ الامام احمد، جلد نمبر 1 صفحہ 390، یہ فقہ حنبلی کا ایک بڑا مشہور اور مشہور عالم جو ہے نا یہ متن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جد امجد محدث و مفسر ابو البرکات عبد السلام بن عبداللہ الحرانی 652 ہجری کے متوفی ہیں، وہ کہتے ہیں والجوامیس نوع من البقر، یہ بھینسیں جو ہے نا یہ بقر کی قسم میں سے ہیں۔ المحرر فی الفقہ علی مذہب الامام احمد، جلد نمبر 1 صفحہ 215۔ امام نووی جو ہے صحیح مسلم کے مشہور شارح 676 ہجری کے متوفی ہیں، وہ ایک لغوی کی کتاب ابو اسحاق شیرازی کی کتاب پر تنبیہ، ان نے کچھ تعلیق وغیرہ لکھی ہے، اس میں مصنف نے یہ ذکر کر دیا والجاموس والبقر، ایک جاموس اور ایک بکر، جاموس اور بکر کو الگ الگ ذکر کیا، تو امام نووی فرماتے ہیں اس پر مصنف پر اعتراض آتا ہے فجعلہما نوعین للبقر، اس نے یہ بکر کی 2 الگ الگ جو ہے وہ اس کو حصوں میں ڈال دیا۔ وکیف یکون البقر واحد نوعی البقر، یعنی جاموس اور بکر کو 2 الگ انواع ذکر کی، تو گائے کی دوسری قسم کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے تو ایک ہی ہے، اب اس کی آگے کئی انواع ہیں۔ قال الازہری، امام ازہری کہتے ہیں انواع البقر من حل جوامیس وہی انبل البقر، امام ازہری نے کہا کہ بکر کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بھینس بھی ہے اور یہ بکر کی عمدہ قسم ہے۔ تحریر الفاظ التنبیہ، امام نووی کا بھی حوالہ آ گیا۔ ابن منظور الافریقی، ابن منظور الافریقی یہ
آج کل کے زمانہ میں لغت عرب کی سب سے مشہور، سب سے معتبر اور سب سے مسلم کتاب مانی جاتی ہے لسان العرب کے نام سے، ہر لائبریری کا یہ حصہ ہے۔ 711 ہجری کے متوفہ ہیں، لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ 43 پہ لکھتے ہیں والجاموس نوع من البقر، جاموس بھینس یہ بکر کی ہی ایک قسم ہے۔ مشہور لغوی ابو العباس احمد بن محمد بن علی الجموی 770 ہجری کے متوفہ ہیں، وہ کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر، جلد 1 صفحہ 108، یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ تاج العروس مشہور لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے الجاموس نوع من البقر۔ اس طرح الموجم الوسیط یہ بہت عمدہ کتاب ہے، ہم الجاموس حیوان اہلی، الجاموس بھینس یہ گھریلو چوپایا ہے، من جنس البقر یہ بکر کی ہی ایک جنس ہے، ایک نوع ہے، ایک قسم ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں جی اختلاف، دیکھیں 1300 سال تک، 13ویں صدی ہجری تک ہمارے علم میں نہیں ہے، علماء بھی یہ لکھتے ہیں اور اہل علم کے حوالے آپ کے سامنے ہیں، 13ویں صدی ہجری تک کسی امام، کسی لغوی، کسی عربی، کسی عجمی، کسی عالم فقیہ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جاموس بھینس گائے کی قسم نہیں ہے، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسحاق بن راہویہ بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں، اور یہ اہل لغت کے تقریباً ہم نے آپ کے سامنے 11 حوالے پیش کیے، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ بھائی بھینس گائے میں ہے، بھینس گائے کی قسم ہے، اس کی نوع ہے، اس کی اعلیٰ نوع ہے، اس کی عمدہ نوع ہے، دودھ کے لحاظ سے، گوشت کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے یہ گائے کی اعلیٰ نوع ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اختلاف کرنے والوں کو کہ وہ گائے کی جو کمتر انواع ہیں ان کی تو قربانی کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور بھینس کے ساتھ پتہ نہیں کیا دشمنی ہوگی جو گوشت کے لحاظ سے، دودھ کے لحاظ سے گائے کی اعلیٰ قسم ہے اس کی قربانی کا انکار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس میں اختلاف ہے لہذا احتیاط بہتر ہے۔ بھائی اختلاف کب ہوا؟ اختلاف ہوا 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، زیادہ سے زیادہ ایک صدی کر لیں آپ۔ 1300 آپ یہ اپنا اختلاف کا لفظ دکھا کر آپ 1300 سال کے تحقیق پر، اہل لغت کے اتفاق پر اور اہل لغت کے اجماع پر آپ خط تنسیق کھینچنا چاہتے ہیں اپنے ایک اختلاف کے خوبصورت لفظ کے ساتھ، یہ کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر کسی عالم نے، کسی محدث نے یہ بات کہی ہے تو ہم اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن عوام الناس سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلا رہے ہیں، وہ اختلاف، اس میں اختلاف ہے لہذا احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ با احتیاط تو یہ ہے کہ پھر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جاموس کی، بھینس کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، تو بھئی آپ احتیاط اتنی زیادہ کرتے ہیں تو پھر آپ 4 دن کی قربانی کے قول کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر آپ کو احتیاط نظر نہیں آتی کہ 3 دن کی قربانی پر تو اتفاق ہے تمام امت کا، چوتھے دن میں اختلاف ہے، وہاں پر آپ دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں اور منقطع روایتیں بھی پیش کرنے سے باز نہیں آتے، حالانکہ ہم بھی 4 دن قربانی مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے دلائل کی وجہ سے اور دوسرا منقطع روایت کی وجہ سے نہیں، تو وہاں پر آپ کو احتیاط نظر نہیں آتی۔ آسٹریلین گائے آپ کر لیتے ہیں، آپ کو احتیاط نظر نہیں آتی۔ آپ سواتی لیلا کر لیتے ہیں، آپ کو احتیاط نظر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواتی لیلا نہیں کیا، جو دمبا، جو چکی والا دمبا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت نہیں ہے، وہاں پر نہیں کہتے کہ دمبا نہ کرو چکی والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا تو احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں۔ یہ ساری کی ساری احتیاطیں بھینس کی، گائے کی تمام انواع، آسٹریلین ہو، دیسی ہو، افریقی ہو، ہندوستانی ہو، یاک ہو، بلتستانی ہو، افغانی ہو، دنیا جہان کی بکر کی تمام انواع و اقسام کی قربانی میں کوئی احتیاط نظر نہیں آتی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انواع میں سے تو کوئی بھی نہیں کی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرب کے اندر آپ پتہ نہیں کون سی نسل تھی وہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آپ ساری بکر کی انواع کی کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک نوع بھینس کے ساتھ آپ کو دشمنی ہے، جس کا اہل لغت کا، جس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بھئی بھینس اس کی قسم نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ حیوانیات کے ماہرین، اہل لغت، امام احمد ابن حنبل جو فقیہ بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، امام اہل سنہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اختلاف نہیں ہے۔ یہ 20 سال پہلے کا، 15 سال پہلے کے کسی عالم کا فتویٰ دکھا کے کہتے ہیں قربانی کی، کٹے کی قربانی کٹی گئی، امام احمد ابن حنبل نے تو نہیں کٹی، لغویوں نے تو اس کو گائے سے خارج نہیں کیا، تو لہٰذا ایسے فتاوی جات کی علمی حیثیت کوئی نہیں ہے۔
لہذا عوام کو آپ خام خواہ ایک اتفاقی مسئلے کو، میں تو یہ بات کہتا ہوں ان حوالہ جات کو پڑھ کر دیکھ کر تحقیق کرنے کے بعد، اللہ کی قسم بھینس کی قربانی میں ائمہ دین علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. جنہوں نے اختلاف کیا ہے آدھی صدی 25-20 سال پہلے، ان کے اختلاف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو پھر اس طرح اختلاف کرنے چلے تو بڑے بڑے اجماعی مسئلوں کو بھی اٹھا کے آپ جو ہے پھینک دیں گے اور خط تنسیق کھینچ دیں گے، فلاں عالم نے اس کے اندر اختلاف کر دیا ہے. پھر تو آپ بڑے بڑے اجماعی مسئلوں کو، تو بھائی بھینس کا گائے کی نو میں ہونا اہل لغت کا اس پر اجماع ہے. ابن المنذر نے زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر اجماع نقل کیا ہے، پھر زکوٰۃ کا بھی فتویٰ دے دو. پھر بڑے بڑے وائز ہم نے سنا کہتے ہیں پھر جو ہے وہ آپ ہرن کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ کے بندو، ہرن گھریلو چوپایا نہیں ہے، گھریلو چوپائے کی بات کر رہے ہیں ہم، بہیمۃ الانعام کی. تو اس میں البقر ہے، البقر کی ایک قسم بھینس ہے، گاؤ میش ہے. پھر کہتے ہیں جی یہ تو اس کا نام ہی الگ ہے. اللہ کے بندو نام جو بھی ہو، یاک جو بلتستان کے اندر پایا جاتا ہے اس علاقے کے اندر، اس کو تو گائے نہیں کہتے، یاک کہتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کی قربانی جائز ہے جب تک وہ بکر کی انواع و اقسام کے اندر آتا ہے، چاہے اس کی حیت، حالت، قد، کاٹ، اس کے سینگ اس کے بالکل الگ ہو. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. بھائی گائے کی ثابت ہے نا، تو اہل لغت کے حوالوں سے ہم نے ثابت کر دیا کہ بھینس کی، گائے کی ثابت ہے، البقر کی ثابت ہے، باقراتن کی ثابت ہے. تو باقراتن کی تمام انواع کی جو ہے قربانی جائز ہو جائے گی. یہ باقراتن کی کسی ایک خاص نوع کی جائز ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی النسل کی تھی. تو پھر آپ کی تو دیسی بھی گئی، آپ کی ولایتی بھی گئی، آپ کی آسٹریلین بھی گئی، آپ کی ساہیوال بھی گئی، آپ کی فارسی بھی گئی، ہندوستانی بھی گئی. ماشاءاللہ پھر تو سب میں احتیاط کریں نا تو عربی النسل ڈھونڈ کے لائیں. پھر آپ بیڑ کی نسل کا چکی والا دمبا نہ کریں، احتیاط اس میں ہے آپ کے لیے، اس میں بھی احتیاط کا فتویٰ دیں. سواتی لیلا وہ جس کی لمبی دم ہوتی ہے، اس کے اوپر اون ہوتی ہے، بیڑ کی نسل سے ہے، لیکن اس کی لمبی پیچھے دم ہوتی ہے جو اس کے پاؤں پر لگ رہی ہوتی ہے، سواتی لیلا. ہم نے مریدکے کی منڈی کے اندر دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواتی لیلا کیا. احتیاط کا اس میں بھی فتویٰ دیں نا، یاک میں بھی اتفاق کا جو ہے وہ فتویٰ دیں. تو میرے بھائی یہ اختلاف خام خواہ کا پیدا کیا گیا ہے. امام احمد بن حنبل کی تصریح کے بعد اہل لغت کا جاموس کو نو کی بکر کی نو گائے کی ایک قسم مان لینے کے بعد جو اختلاف کرتے ہیں ان کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انشاءاللہ بھینس کی قربانی بالکل اسی طرح جائز ہے جس طرح بکر کی باقی اقسام کی جائز ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. ڈٹ کے قربانی کریں، اور جو اختلاف کرتا ہے اس کی اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اختلاف آج کا ہے، کل کا ہے، پرسوں کا ہے، یہ پرانا اختلاف نہیں ہے. تو جو اس طرح اگر اختلاف کرنے لگیں تو وہی میں نے کہا، پھر تو آپ بڑے بڑے اجماعی مسئلوں کو بھی رگید کے رکھ دیں گے کہ بھئی فلاں عالم نے اس پر اختلاف کا فتویٰ دے دیا. پھر اہل حدیث علماء کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر حافظ محمد گوندلوی، ثناء اللہ امرتسری، سید نذیر حسین محدث دہلوی، اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی علماء کے میں نے شروع میں نام لیے، اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس کے جواب، امین اللہ البشاوری صاحب فتاویٰ دین الخالص میں لکھا ہے، تمام علماء اس کے قائل ہیں. جو ایک دو عبداللہ امجد شتوی صاحب، جناب محدث بڈھی مالوی، وہ تو کرتے تھے، اور شیخ رفیق اسری صاحب جلال پور پیر والا والے، وہ بھینس کی قربانی کرتے ہیں. تو پھر اختلاف کہاں رہ گیا؟ کلے بندے دو بندوں کے اختلاف کا پھر آپ اس کے وجہ سے احتیاط کا ہمیں درس دے رہے ہیں. اور اتنے 1300 سال کی جو ہمارا ورثہ ہے لغت کا اور فقہ کا، آپ اس کے اوپر خط تنسیق کھینچ رہے ہیں. میرے بھائی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. بھینس کی قربانی جب بکر کی قربانی جائز ہے، بکر کی تمام انواع کی قربانی جائز ہے، تو اس میں ایک نو، ایک قسم، ایک جنس بھینس کی بھی آتی ہے. تو انشاءاللہ وہ قرآن مجید کی نص کے تحت ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تحت ثابت ہے، اور اہل لغت نے اس پر اتفاق کر لیا. الحمدللہ ہمیں یہ بات پسند ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.